अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। ये एक डिस्कशन है जो काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन इसमें कुछ इजाफा हुआ है क्योंकि दुबई में आप लोग जानते हैं जो मुलाकातें हुई मियां नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमती शख्सियात बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली वो जो है वो वाज़े तौर पर ये बयानात देना शुरू हो चुके हैं कि हुकूमत एक माह के बाद इक़्तिदार छोड़ देगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन अपने आइन के मुताबिक जो उनका मुकर्ररा वक्त है उसी के ऊपर होंगे। ये बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से कंसिस्टेंटली ये बात सामने रखी जा रही थी, लेकिन नून लीग के अंदर हमें नज़र आ रहा था कि कुछ थोड़े रिलक्टेंट थे रहनुमा ये बात करने के लिए, लेकिन अब ये बात इन मुलाकातों के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वहाँ पर काफ़ी वाज़े हो चुकी है और डिसाइड हो चुकी है। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद, इन तमाम बयानात के बावजूद, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का तनाज़ा है उसको देखते हुए इलेक्शन के होने पर अभी भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुक्मरान जो सियासी जमातें इस वक्त हैं वो महज असम्बलियाँ तोड़कर अपनी सारी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो सकती हैं और आगे के जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन और निगरान सेटअप के ऊपर डाले जा सकते हैं मुकम्मल तौर पर, और फिर अगर डाले जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन को बर वक्त होने देंगे, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जिसका हमने जिक्र किया है वहाँ पर इलेक्शन में ताख़ीर के लिए मुख्तलिफ वजूहात बताई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, जिसमें और वहाँ की निगरान हुकूमत की तरफ से, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तियाबी एक बड़ा मामला था, अमन व अमान की सूरत हाल को एक वजह बताया गया था, फंड्स की अदम दस्तियाबी का जिक्र किया गया था, और फिर नई हल्का बंदियाँ, ऐसी ये तमाम वजूहात हैं जिनको पेश किया गया था। इनकी वजह से अभी तक 2 महीने तो हो चुके हैं, मुकर्ररा वक्त गुजर चुका है, पंजाब में इलेक्शन नहीं हो चुके, निगरान सेटअप वहाँ पर अभी भी मौजूद है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। सो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक तो ये अहम बात होगी, दूसरा जो मामला है वो है इस वक्त जो निगरान सेटअप का बनाना, ये ज़्यादा अहम सवाल है इस वक्त कि कितना एक काबिले एतमाद होगा जब मुल्क के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो निगरान सेटअप की मुशावरत होती है ये एक बड़ी अहम बात होती है कि उसके अंदर उस वक्त की अपोजिशन के साथ कंसल्ट किया जाए कि जो निगरान सेटअप आए जिसका काम होता है साफ़ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना, उसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का इत्तफाक़ राय हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाम नहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, वो अगले इलेक्शन को मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। अभी तक उनके साथ कंसल्ट नहीं किया गया है, लेकिन अगर उनसे कंसल्ट किया भी जाए तो क्या एक ऐसा सेटअप काबिल एतबार होगा जो इन तमाम जमातों की तरफ से बनाया जाए, और फिर अभी से क्या मादूम नहीं हो जाएंगे चांसेस एक ऐसे इलेक्शन के जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो। ये मेनली हमारा टॉपिक होगा। फिर इसके अलावा आप लोग जानते हैं दुबई में जो मुलाकातें हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को आउट रखा गया, तो अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नून लीग एक्टिव हुई है। उनको मुलाकात के लिए मियां नवाज़ शरीफ ने दुबई बुलाया है, लेकिन आज मौलाना साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हुई है। वो उस हवाले से हमारे पास अभी कोई बाकायदा एलामिया तो मौजूद नहीं है कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या मौलाना को मुकम्मल तौर पर मना लिया गया, लेकिन एक चीज़ है जो इशारा करती है कि शायद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो तर्जुमान है JUI के वो ये कहते हैं कि कल के जो बयानात थे या जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा PDM के तर्जुमान है JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इन जमातों के जिन्होंने इस मुशावरत से मौलाना साहब को दूर रखा। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कोई संजीदा हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरार है या नहीं, समेत इसके और भी कुछ मामलात हैं, जैसा कि आज का अदालती फैसला है मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज को बरी कर दिया गया है। ये क्या जाहिर करता है FIA का जो माजी का मौक़िफ़ रहा बेनामी अकाउंट्स के हवाले से जो तफसीलात देती रही, क्या ये जो हमारे इदारे हैं उनके हवाले से, उनकी साख के हवाले से क्या सवाल उठाती है तमाम इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से मामला ख़त्म हुआ है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जो आप सदर हैं पिलडैट के। आपसे हम इलेक्शन के अमूर के ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में मौजूद होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। अब ये समझा जाए सर कि ये डन एंड डिसाइडेड है, आपकी जमात पहले भी वाजे कर चुकी थी, लेकिन कुछ इंतज़ार था कि मौलाना साहब क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून क्या कहती है। अब उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अपने वक्त पर ही इलेक्शन हो, तो अब ये समझा जाए कि मामलात फाइनलाइज हो चुके हैं दुबई में जो मुलाकातें हुई जरदारी साहब की और मियां नवाज़ शरीफ साहब की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अफसा साहिबा। देखिए, आपका जो सवाल है, सवाल तो बिल्कुल क्लियर है, इसका जवाब भी मेरे पास क्लियर है, लेकिन प्लीज़ इसको आप वो मिलाएं नहीं दुबई की मुलाकात से। दुबई की मुलाकात रूटीन की मुलाकात जैसे होती हैं उस तरह हुई होगी, और उसकी में उसका कोई भी एलामिया जो है कि
کہ اس پہ کوئی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, دیٹ از اے پارٹ آف اٹ. جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کو میں بالکل کلیئر کر دوں. یس, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف از ویری فرم اینڈ وی آر آن اٹ کہ جی انتخابات آئین اور قانون میں جو ٹائم دیا ہوا ہے اس ٹائم فریم کے اندر ہی ہوں. کانسٹیٹیوشن کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ قائم اور آج بھی ہمارا یہی ہے کہ بالکل انتخابات جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہوں, جو آئین میں دیا ہوا ٹائم, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی کو الیکشن سے کوئی گھبراہٹ نہیں. بالکل صحیح. احمد بلال صاحب, پیپلز پارٹی تو اپنی پوزیشن پہلے بھی واضح کرتی رہی, وہاں پر مسلم لیگ نون ذرا آڈ ون نظر آ رہی تھی, جب وہ بھی اب اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی کلیئر پوزیشن کیا ہے وہ ابھی ہماری سمجھ سے تھوڑی بالا تر ہے, کیونکہ انہوں نے صحافیوں سے کچھ گفتگو کی تھی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو وہ اس کی بھی وہ جو اس حکومت میں آنے کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آئی جائے. تو وہاں تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دبئی کی ملاقاتوں کا, جیسے شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اعلامیہ یقیناً موجود نہیں ہے, لیکن سورسز سے ہمارے صحافیوں نے بہت ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں مل کر اگر نگراں سیٹ اپ بنائیں گی تو وہ ایک قابل قبول نگراں سیٹ اپ ہوگا جس کے اندر اپوزیشن کی کوئی آواز تو موجود نہیں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, مولانا کا جو شکوہ ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور اگر کوئی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن بالکل درست ہے کہ ان کو بریف تو کیا جائے کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے. تو انہوں نے ایک میرے خیال ہے دوستانہ سا گلہ کیا ہے, کوئی اس کو سیریسلی لیتا. وہ بہت میچیور آدمی ہیں اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہوں گے, لیکن انہوں نے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. تو اب یہ ان کے پاس جائیں گے, بریف کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے تو کل جو ان کی گفتگو سنی ہے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولانا بھی اب وقت کے اوپر, یعنی جو آئین میں دیا گیا وقت ہے اس کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے وہ بھی اس کے حامی ہیں. پہلے وہ ذرا تھوڑا سا ان کا موقف قدرے مختلف تھا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو جنرلی ایک اتفاق رائے, جو پہلے پیپلز پارٹی صرف بہت فرم تھی, اب باقی لوگ بھی اتفاق رائے سے اسی بات کے حامی ہیں کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جانے چاہیے. اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اب ان کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. جو پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ملتوی ہوئے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ الیکشن اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, اور کہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور کہیں نہیں تھی. اب پانچوں صوبوں کے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب ان کو آپ پوسٹ پون کریں, اس سے بہت خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اب آخری بات جو آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کہی, دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے کسی نے ان کو زبردستی تو نہیں نکالا, جو ریئل اپوزیشن ہو سکتی انہوں نے خود استعفیٰ دیا, خود چلے گئے, پھر وہ واپس آنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ, وہ پروسیس ہو چکا تھا معاملہ. تو اب جو بھی اپوزیشن وہاں موجود ہے ظاہر ہے اسی سے مشورہ ہوگا, اور یہ صرف اس کی ہی بات ہے. صوبائی اسمبلی صوبہ سندھ کے اندر ایک باقاعدہ جینون ریئل اپوزیشن موجود ہے, خیبر بلوچستان میں بھی موجود ہے, لہٰذا وہاں پہ تو ایک ریئل کنسلٹیشن ہوگی. اور میرا خیال ہے نیشنل لیول پہ بھی جو بھی کنسلٹیشن ہوگی اب اسی سے ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. اکثر اوقات اتفاق کا رائے نہیں ہوتا, معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے, ہو سکتا ہے اب بھی وہیں چلا جائے اگر کوئی اتفاق کا رائے نہ ہو. تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات اتنے نہ ہونے کے برابر ہیں, ان کا کوئی حقیقتاً رول نہیں ہے. میں تو ان کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتا ہوں. اس لیے جیسی بھی کنسلٹیشن ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ ایک رسمی سی کاروائی ہوگی, ان کا کوئی ریئل رول نہیں ہے, رول سارا الیکشن کمیشن کا ہے. بالکل, آپ نے بڑی اہم بات کی احمد بلال صاحب, اور یہی مکمل ذمہ داری ان جماعتوں کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی اس چیز کی کہ جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر اپوزیشن کیوں شامل نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی خود یہ اسمبلیز چھوڑ کر گئی تھی, ان کو کسی نے اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمیں مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں. الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پہلے آج کی خبر تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کیسے ناراض کر دیا آپ لوگوں نے. پہلے تو پورا کریڈٹ مولانا صاحب کو دیا جا رہا تھا کہ ان کی فہم و فراست کی وجہ سے آپ لوگ یہ تمام چیزوں کو کامیاب کر پائے, عمران خان صاحب کو حکومت سے نکال پائے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے یا ایک سیاسی اتحاد ہوتا ہے تو اس میں کچھ چھوٹی موٹی فرکشن, کچھ چھوٹی موٹی اختلافات, کوئی چھوٹے موٹے آپس میں گلے شکوے یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ بے شمار چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بجٹ پاس ہوا تو اس وقت بھی جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بہت سارے معاملات کے اوپر, بجٹ کے معاملات کے اوپر کچھ ریزرویشنز تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں, دور کی گئیں, ان کے جو تحفظات تھے انہیں دور کیے گئے, دیگر اور بہت ساری ایسی جو ایشوز تھے ان کے اوپر بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی اتنی بڑی خبر بن جاتی. نہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے ایک دوستی بنا لی اور ملکی معاملات کو آپ دونوں مل کر طے کرنے کے لیے بیٹھ کے. شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا 2 پارٹیوں کی میٹنگز تھی, اب ہر کسی کو تو نہیں بلا سکتے. مولانا صاحب ہر کسی کیسے ہو گئے راتوں رات؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو ذرا آپ اگر ایک دوسرے حوالے سے میں آپ کو مثال دوں, ایک عام جو ہماری نارمل لائف ہوتی ہے تو اب 4 یا 5 دوست ہوتے ہیں, بہت گہرے دوست ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں جب 2 یا 3 کی میٹنگ ہو تو 5 کے 5 موجود ہوں. دوسروں کو جب پتہ لگتا ہے مولانا صاحب بھی بڑے گہرے دوست لگ رہے تھے, یہ 3 کل ملے تھے یا اکٹھے ہوئے تھے کسی کھانے پہ, تو 2 دوست شکوہ کر سکتے ہیں, اکثر کرتے ہیں, جیلس بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مولانا صاحب کا گلہ جائز ہے, میں اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور دبئی میں بیٹھ کے بھی کوئی یہ جو کنسلٹیشن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہیں کہ بعض اوقات کسی مسئلے کی جو انیشیشن ہے, جو ابتدائی گفتگو ہے, بعض اوقات وہ بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر معاملات عبوری حکومت کے حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے کسی حتمی نتیجے پہ جب پہنچا جائے گا تو مولانا صاحب کی 100% اس میں مشاورت ہوگی اور رائے ہوگی. لیکن مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حامی نہیں تھا. اس دن انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی ہے, وہ پروٹیسٹ وغیرہ وہ کہتے ہیں ہم اس طرف جانا چاہتے تھے, آپ لوگوں کا فیصلہ تھا. اب وہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو فاصلہ اختیار کر رہے ہیں. نہیں, یہ فاصلہ اختیار کرنا میں اسے نہیں کہوں گا. دیکھیں جب 2018 کا الیکشن ہوا, جو کہ اب تو حالات اور واقعات اور تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک انتہائی متنازع الیکشن تھا اور ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے یا لائے گئے تھے, واٹ ایور. اس کے بعد جو سب سے پہلی میٹنگ تھی, میں خود اس میں شامل تھا, جو ہماری تمام دیگر سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی تھیں ان کے کابرین کی میٹنگ ہوئی, جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ تھی ان کی میٹنگ ہوئی. اس میں مولانا صاحب کی رائے یہ تھی کہ اسمبلی کا بائیکاٹ کیا جائے, اسمبلیوں میں نہ جایا جائے. لیکن جو میجورٹی تھی ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں, اس عمل سے باہر نہیں رہنا چاہیے, ہم اسمبلی میں رہ کے عمران خان کو ایکسپوز بھی کریں گے, اس الیکشن پہ بھی بات کریں گے. تو میجورٹی کی رائے مانی گئی. یہ بات جو مولانا صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ میں تو اسمبلیوں میں جانے کے حق میں نہیں تھا. اب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس پہ آتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی متضاد رائے تھیں, اپنی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ کئی متضاد رائے تھی, ہماری پارٹی کے اندر متضاد رائے تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ غیر مقبولیت جو ہے اس کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے. تو اس میں 2 رائے تھی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیبیٹ تھی. تو مولانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی رائے وہ اس وقت ہوئی ہوگی, لیکن جب آپ الائنس میں دوبارہ میں کہوں گا اتحاد میں ہوتے ہیں تو میجورٹی کی رائے جو ہے وہ چلتی ہے. شرجیل صاحب, یہ بات کہیں نہ کہیں کہی جا سکتی ہے کہ مولانا صاحب ایز آف ناؤ بھی, ہمارے پاس ابھی ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی کوئی خاص تفصیل سامنے نہیں آئی, لیکن کچھ انداز بدلتے جا رہے ہیں. جو کل رات حافظ حمداللہ صاحب بڑے غصے میں ٹی وی کے اوپر انٹرویوز دے رہے تھے, آج JUI کے ترجمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنے معاملات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا میڈیا کی طرف سے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ڈیلے چاہ رہے ہیں الیکشنز میں, یا وہ باقیوں سے اتفاق نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے ایک بیانات کا تسلسل بھی دیکھا جہاں زرداری صاحب, مولانا صاحب نے کہا کہ فیصلہ PDM کرے گی, اور آپ کی جماعت کیونکہ PDM کا حصہ نہیں ہے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے, الیکشن کب ہوگا. تو وہ ایک آپس میں کمپٹیشن میں یہ دونوں کا میسج جو پیغامات تھے یہ اس کو دیکھا گیا تھا. دیکھیں جی, مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں جو آپ نے بات کی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ایک اچھے سیاستدان ہیں اور ایک نہایت قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کا بھی جو ابھی تک مجھے جتنا میں نے ان کو مجھے سمجھ میں آیا, از پیورلی اے ڈیموکریٹک مین, اور وہ ہمیشہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی انتخابات جلدی چاہتے ہوں گے, لیکن یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں کیا کہہ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے, آپ نے ایک بات نوٹ کی, ڈیفینیٹلی آج PDM کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, لیکن اگر آپ سوچیں کہ جب PDM کا حصہ پیپلز پارٹی تھی, جب سب جماعتیں کہتی تھی پیپلز پارٹی کو کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں, واحد پیپلز پارٹی جس نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, ریزگنیشنز نہیں دینے چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو سوچ تھی
پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. اسی وجہ سے آج موقع ملا کہ ان سب پی ڈی ایم نے اور باقی اتحادیوں نے حکومت بنائی, اور حکومت میں بنا کے انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ جی عمران خان کو نکال سکیں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا. وہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی سوچ کی جس کی وجہ سے چیزیں ہو چکی. پھر وہی بیوقوفی پی ٹی آئی نے کی کہ پی ٹی آئی نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں جو بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے اور جو دور اندیشی والی سوچ ہے, جو ایک میچور پالیٹکس ہے, وہی سب کے کام آ رہی ہے. اور جو جسے کام نہیں آ رہی پھر اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ہاں یار پیپلز پارٹی کی کام بالکل جو کہتی تھی وہ عقل اور فہم کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے کہ ساری جتنی بھی اس وقت مخلوط حکومت ہے سب الیکشن کے لیے تیاری کریں, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں, بہتر طریقے سے ہوں, صاف و شفاف ہوں, اور پھر جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے وہ آ کے اپنی پالیسیز کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کر جا سکے. میں ایک چیز اگر آپ اجازت میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا اب ہمیں کچھ چیزیں پریکٹیکل کرنی پڑیں گی. اب ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جانا پڑے گا, چاہے کسی کی بھی حکومت آئے. ہمارے ملک میں جتنے بھی تجربے کیے گئے اور جتنے بھی آج اکنامیکل کرائسس ہیں یا اور جو ایشوز ہیں ہمارے, وہ تب ریزالو ہوں گے جب ہم کوئی ایک فیوچر کی پلاننگ, لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے. 10 سال کی, کم از کم 20 سال کی, 10 سال کی پلاننگ ہو, اور ہر حکومت پہ یہ لازم ہو, چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, کہ وہ اس پالیسی کو کنٹینیو. میں آتی ہوں اس کے اوپر آتی ہوں شرجیل صاحب اگلے حصے میں, کیونکہ ایک آئی ایم ایف کی ملاقات بھی آپ تینوں جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جو ملکی معیشت ہے اس حوالے سے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے, لیکن اس کو کیسے ایک انکلوزیو اور ایسی بنایا جا سکتا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہو. احمد بلال صاحب, جو بھی آپ گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ اب جواز بہت کم ہوگا ان الیکشن کمیشن کے پاس یا نگراں سیٹ اپ کے پاس کہ الیکشن کو, اور نگراں سیٹ اپ کے اختیارات بھی بہت محدود ہوتے ہیں, لیکن بہت سی ان یوزول چیزیں, غیر معمولی چیزیں تو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی جواز آگے دیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے, جیسا کہ سیکیورٹی کی بات کی گئی تھی, جنرل الیکشن کے ڈیلے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش بن سکے گی؟ اور قانونی طور پہ تو کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ آئینی طور پہ آرٹیکل 232 کا بھی استعمال کر لیں اور ایمرجنسی پروکلیم کر دیں تو پھر بھی آپ قومی اسمبلی کا صرف انتخاب ملتوی کر سکتے ہیں 1 سال تک. یعنی وہ بھی قومی اسمبلی کی میعاد بڑھا دیں گے تو قومی اسمبلی کا الیکشن ملتوی ہو جائے گا, لیکن صوبائی اسمبلیوں کا نہیں کر سکتے. تو اسے تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کچھ اسمبلیوں کا الیکشن ہوگا اور کچھ کا نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال تو میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا, حال بات ایسے ماضی میں ہو چکا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے, دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جب 1977 میں ہٹایا گیا تو اس وقت جو ملٹری کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے پھر 8 سال انتخابات نہیں کروائے, اس لیے کہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ پیپلز پارٹی پاور میں نہ آ جائے. تو ایسے بھی واقعات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں. تو ایسی کوئی صورتحال مجھے اس وقت نظر تو نہیں آتی کہ ایسی کوئی صورتحال ہو, لیکن بہرحال ہماری ایک ہسٹری ہے, ورنہ بظاہر مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور پارٹیوں میں بھی مجھے ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ اب ساری تقریباً پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ 1 ماہ میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. اب زیادہ سے زیادہ یہ فرق ہوگا کہ وہ تحلیل ذرا 1-2 دن پہلے کر دیں تو 90 دن مل جائیں گے, اور اگر وقت پہ وہ خود تحلیل ہو جائے گی تو 60 دن ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس وقت بظاہر, اب پیسوں کا معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ میں پہلے ہی پیسے رکھے جا چکے ہیں, ایلوکیشن ہو چکی ہے انتخابات کے لیے, تو یہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ پہلو ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمشنر صاحب بھی اور الیکشن کمیشن بھی اپنے سر پہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں لے کے جانا چاہیں گے کہ ان کا آخری الیکشن ہوگا ریٹائرمنٹ سے پہلے, کہ وہ اپنے لیے یہ خام خواہ کا ایک بدنامی مول لیں. تو مجھے کوئی بھی امکان تو بظاہر نظر نہیں آتا کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے, لیکن کچھ ایسے لوگ بہرحال پیچھے کو بیک گراؤنڈ میں ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا.
ٹھیک سر، پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. احمد بلال صاحب، ہمیں پتہ ہے آپ کی کچھ مصروفیت بھی ہے، لیکن بریک کے بعد میں آپ سے یہ کوئکلی جاننا چاہوں گی کہ جو ہوتی ہے نگراں سیٹ اپ کی، اور جو ہماری موجودہ اس وقت صورتحال ہے، بڑی کروشل قسم کی پولیٹیکل سچویشن بھی ہے ملک کے اندر، اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ایک اپوزیشن تھی اس نے خود اسمبلیاں توڑ کر اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. تو یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سلیکشن ہوگی نگراں سیٹ اپ کی، اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ اب ایک طرف سے ہمیں یہ بات ڈیسائیڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ بات مسلم لیگ نون کی حد تک اور پیپلز پارٹی کی حد تک طے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہی ہوں. جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ کافی حد تک معدوم ہوتے جا رہے ہیں. احمد بلال صاحب، سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس پہ اب روشنی ڈال دیجئے کہ کیا ایک تو الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر اس پہ زور دیجیے گا کہ نگراں سیٹ اپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اس وقت ہر طرح کے نام گردش کر رہے ہیں، جو سلیکشن کی جائے اس میں کتنا اہم ہوگا کہ جو شخصیات ہوں وہ غیر متنازع ہوں، کیونکہ بہت ساری شخصیات ہیں جو ان کے بائسز ہیں، وہ کسی نہ کسی طرف جانبدار ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنا کتنا اہم ہوگا اس صورتحال میں؟ جی دیکھیے، یہ میرے خیال میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ہمارے سسٹم میں ایک بڑی علامتی سی چیز ہے، سمبولک ہے. وہ حقیقتاً اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. اگر آپ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر پڑھ لیں تو حتیٰ کہ وہ کسی سرکاری ملازم کا تبادلہ بھی الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی ایگریمنٹ نہیں سائن کر سکتے. یہ تو ہم نے ایک خامخواہ کا ایک فارمیلٹی کی ہوئی ہے، ورنہ حقیقتاً میرے خیال میں ہمیں تبدیلی کر دینی چاہیے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نیا آدمی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے آتا ہے اسے تو نظام سمجھنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، مشکل سے اس کے پاس 3 مہینے ہوتے ہیں، تو اس نے کیا کر لینا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ ویکیوم نہیں رکھنا چاہتے اور آپ کو ڈے ٹو ڈے کام چلانے کے لیے ایک سیٹ اپ چاہیے، تو اس لیے آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. لیکن اس کی شاید احمد بلال صاحب، یہ صرف اس کانٹیکسٹ میں ایک چیز میں صرف معذرت آپ سے قطع کلامی کی، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کئی دفعہ آپ سے اس پہ بات ہو چکی ہے، اس طرح بھارت کے اندر الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہے ان کا کہ وہی کنڈکٹ کرتے ہیں، تو اس میں ضرورت نہیں پڑتی ان کو نگراں سیٹ اپ کی. لیکن یہاں پر پنجاب کے اندر جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے اپوننٹس کی طرف سے کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں کے اداروں کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ شبہات موجود رہیں گے؟ دیکھیے، پنجاب میں صورتحال ایک تو یہ ہوئی کہ اس کا دورانیہ بڑھ گیا ہے. وہ صرف 3 مہینے ہوتا تو شاید کوئی بات اتنی نہ بڑھتی، کیونکہ 3 مہینے میں تو الیکشن کمیشن نے انہیں بہت کنٹرول کیا تھا. لیکن 3 مہینے کے بعد جب الیکشن کی ڈیٹ ختم ہو گئی اور کوئی ڈیٹ نہیں تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن چلانی ہے، اب ہمیں ٹرانسفر وغیرہ کرنے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کی پابندی اتنی نہیں رہی. لیکن مرکز میں یا جو بھی جہاں سیٹ اپ آئے گا، ہاں وہ بلوچستان کا ہو یا سندھ کا ہو، میرے خیال الیکشن کمیشن کی ان کے اوپر نگرانی زیادہ ہوگی. اور وہ یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ لے کے آئیں وہ نیوٹرل ہونے چاہیے، کم از کم ان کا تاثر نیوٹرل ہو. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو وہ ایک برا تاثر تو چھوڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسے بیلنس کرنا چاہیے. ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کے اوپر ہوں گی آپ کے خیال میں. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں شرجیل صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ اب کراچی میں پروٹیسٹ ہوئے تھے، ہم نے دیکھا پہلے تو اگر آپ اس پہ کچھ اطلاعات دے سکیں، کوئی کریک MQM لنڈن کے حق میں کرنگی کراچی میں ہوئے، ہم نے رات کو خبر دیکھی کہ کریک ڈاؤن ہوا ان لوگوں کے اوپر جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، مجھے آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ کراچی میں کل کوئی MQM کے حق میں کچھ علاقوں میں، چند علاقوں میں کوئی ریلی نکلی، دوسری MQM جو لندن والی اس کے حق میں، اور پھر ریلی کے بعد اس میں کچھ مطلوب لوگ تھے، شاید کوئی ایکشن ہوا. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس کو اتنا زیادہ اس میں ویل انفارمڈ نہیں ہوں، تو اس میں میری کوتاہی سمجھتا ہوں کہ مجھے. ٹھیک ہے میمن صاحب، میں پھر یہ بتائے گا سر کہ اب یہ یہاں پہ ایک بیان جاری کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس پہ کہا گیا حکومت اور ریاست جو ہے وہ اس MQM کے پروٹیسٹ کے حوالے سے ہی بات کی گئی تھی کہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی کرنے والے تھے ان کو اس طرح کی پارٹی کو ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی، چاہے مگوئیاں ہو رہی تھی کہ کہیں سے پابندی ہٹنے تو نہیں والی. اب اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ کیا PTI کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اور اس کو بھی کیا آپ سب سپورٹ کریں گے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی.
دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بارے میں بالکل کلیئر بات کر چکی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی جماعت کی پابندی کے حق میں نہیں ہے، لیکن یس، جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے وہ اس کو جو بھی قانون کا دائرہ ہے اس کو قانون کو فیس باقاعدہ سر عام معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ کسی بھی صورت میں ناقابل برداشت ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سالمیت پہ ایک حملہ تھا، ایک کوشش تھی، ایک ٹرائل تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے. تو مطلب لیکن شرجیل صاحب، اگر ماسٹر مائنڈ، آپ تمام لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ، اور یہ باتیں بڑے سب ایک پیج پہ رہتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، انہوں نے پرووک کیا لوگوں کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس تناظر میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو، اوور آل پارٹی کو یا ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اگر ریپرزنٹیشن نہیں ملتی تو یہ درست ہوگا اگلی الیکشن کے اندر؟ نہیں، دیکھیے وہ ڈسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ایک شخص جو کہ ملک کے خلاف ایک نہایتی ایک نچلے درجے کا کام کرتا ہے، ملک کے اہم اداروں کے خلاف، اس حد تک جا سکتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ جی میرے نظر میں کسی بھی حکومتی تنصیبات میں گھسنا، اس پہ حملہ کرنا، چاہے وہ GHQ ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو، جناح ہاؤس ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس طرح کام کرے یہ ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے اس سے بری مثال نہیں ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، امریکہ میں کیپٹل ہل میں یہ واقعہ ہوا نا، تو وہاں کیا ہوا، 25 سال لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. ہمارے پاس یہی سزائیں اگر پارلیمنٹ اور PTV پہ حملے کرنے پہ پہلے ملتی، یا ابھی جو ریڈیو پاکستان پہ ملی ہے، اور جو حکومت تنصیبات جس طرح ان کو نقصان پہنچایا گیا، ایک بدماشی کی گئی، آپ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، تو اس کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اس کو قابل قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کانسیکوینسز جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، پھر میں یہ بات کروں گا جو قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں شرجیل صاحب تھوڑا سا جب ہم کیپٹل ہل والے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر پارلیمان اور سپریم کورٹ پہ بھی حملے ہوتے رہے ماضی میں، لیکن ان حوالوں سے ذرا مختلف قسم کا ریئیکشن آیا. وہاں پر اکراس دا بورڈ ایک قسم کی پالیسی رہتی ہے. سر ایک بریک، جی میں شرجیل صاحب یہ بریک کے بعد اگر آپ ایکسپلین کر دیں، میں شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. اسی کے اوپر پہ ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب سے بھی بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں کیا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، کیونکہ اون چودھری صاحب جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں اور حکومتی اتحادی ہیں، انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی، اس پہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کچھ اعتراضات لگائے. ڈاکٹر طارق صاحب، اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک تو بنیادی طور پہ کیا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی آپ کے خیال میں لگنی چاہیے؟ دیکھیے، سیاسی پارٹیوں کے اوپر پابندی لگنے کے میں تو حق میں نہیں ہوں کہ آپ ان پہ پابندی لگائیں، لیکن جیسے کہ ابھی شرجیل بھائی بات کر رہے تھے، جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں، آپ نے اس بات کو بالکل یقینی بنانا ہے کہ پاکستان میں آئندہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ ابھی تو ماڈلز جلائے گئے ہیں. اگر آپ نے ان عناصر کا، ان افراد کا، ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سازش کی، جنہوں نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا، اگر ان کا قانون کے اندر رہ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے کہ جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت نہ دیتا ہو، اس کے اندر رہ کے اگر ان کا محاسبہ نہ کیا گیا تو اگلی دفعہ ماڈل نہیں چلیں گے، اگلی دفعہ آپ کی اصلی توپیں قانون میں رہ کر پارٹی پہ پابندی لگانے کا کیسے دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تو اب پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی بات کریں، تو ہم سب آپ لوگ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. پابندی کے اوپر بھی آپ لوگ اسی طرح ایک پیج کے اوپر ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ کوئی تقریباً 4-5 سال تک پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کا فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس کو انہوں نے لٹکائی رکھا. کوئی 22 سے زیادہ دفعہ انہوں نے اسٹے لیا کہ اس کیس کی پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے کہ 22 دفعہ انہوں نے مختلف عدالتوں سے صرف کیس چلنے کے حوالے سے اسٹے لیتے رہے. اب اس کی ایک شک ایسی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کسی سیاسی جماعت کے اوپر کہ وہ فارن فنڈنگ اس میں آئی ہے اور وہ ممنوع فنڈنگ ہے، اس بات پہ پابندی لگ سکتی ہے. تو پھر 9 مئی کے ریفرنس سے یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس جماعت کا سمبل جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تسلسل سے چل رہی ہیں. 9 مئی کے ریفرنس کے تحت پابندی لگ سکتی ہے یا پھر وہ جو کیس ہے فورن فنڈنگ کا یا ممنوع فنڈنگ کا اس کے تحت لگنی چاہیے؟ سر ان دونوں میں سے ایک. نہیں، دیکھیں، جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بہت، آپ یہ کہیں کہ اس کے ابھی تحقیقات کہہ لیں، سمپل ورڈز میں کہہ دیتا ہوں کہ ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. ابھی کوئی GIT بنی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں.
بہت سارے بھی گرفتاریاں ہونی ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں جو واقعی اس میں ملوث تھے. تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تو تب پتہ چلے گا کہ کیا اس کے لنک کو جماعت پہ بھی آتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی اس سے منسلک ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب عمران خان صاحب وہ جو کہا جاتا ہے کہ حادثہ ایک دن میں نہیں ہوتا، برسوں حالات اور واقعات اس کی پرورش کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے تمام بیانات، بالخصوص باقی تو اداروں کے اوپر حملے تو وہ پہلے سے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جب ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے انہیں اقتدار سے نکالا گیا، اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہے، زہریلی گفتگو اداروں کے لیے، فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف، لوگوں کو کس طرح اکسایا گیا، کیا کیا الفاظ انہوں نے ادا کیے جو ہم ادا بھی نہیں کر سکتے، ٹی وی کے اوپر دہرا بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو سبب بنے 9 مئی کے واقعات کا. اب جب ان کا پورا آپ ان کو طے در طے پیچھے لے کے جائیں گے، ان کے لنکیجز جوڑیں گے، تب پتہ لگے گا کہ اس میں آگے جا کے حالات. میں شرجیل صاحب، جب یہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر پاورٹی پہ پابندی لگے تو کس کے تحت لگے، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے تحت لگے یا فورن فنڈنگ کے. میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اگر اب آئی ایم ایف نے جو کنسلٹیشنز کی ہیں وہ آپ 2 جماعتوں کو بڑی جماعتیں سمجھ کر آپ کے ساتھ کی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کی ہے، ان کے چیئرمین سے بھی وہ جا کر ملے ہیں کہ معاشی پالیسی ایک مستقل قسم کی کیسی پاکستان میں بن سکتی ہے اور کیا شرائط پہ کوئی بھی حکومت آئے تو وہ عمل درآمد کرے گی. تو آپ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ دنیا ابھی بھی ایک اہم ایک سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے ملکی سیاست کے اندر پی ٹی آئی کو ایلیمنیٹ ان کو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے کبھی یہ پریکٹس نہیں ہوئی ہے، اور یہ اسی لیے ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پا رہا تھا تو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک مہم چلائی گئی، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ان کے جتنے بھی فائنانس منسٹرز تھے اور ان کی ٹیم نے، کس طریقے سے ڈسکریج کیا جائے اور آئی ایم ایف کو لکھا جائے کہ اگر ہماری حکومت آئی اور ہماری میجورٹی میں ہم نہیں کریں گے. مطلب انہوں نے پورا ایک ماحول کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اگین بلو دا بیلٹ تھی، کیونکہ یہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، یہ کسی کولیشن گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے. تو اس ذہنیت سے وہ چیز چلی جو آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک انسرٹنٹی ہے، اس لیے انہوں نے یہ چیز کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اب مستقل طور پہ نہ صرف معاشی پالیسی، ہمارے ملک کو جس طرح چلنا ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. کیونکہ اب بہت ہو گیا، جتنا بھی تماشا ہم نے کیا ہے برس سے، اٹ از انف ناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھیں، ایک اسٹرانگ پالیسی بنائیں. آپ کی خارجہ پالیسی بننی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی معاشی پالیسی اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی دفاعی پالیسی اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کے ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے، آپ کی فارن انویسٹمنٹ کس طرح لے کے آنی ہے، آپ نے پولرائزیشن کس طرح ختم کرنی ہے، آپ نے اس ملک میں جو نفرت کی سیاست ہے کس طرح ختم کرنا ہے، آپ نے لسانیت کی سیاست کو کس طرح ختم کرنا ہے، اپنے مذہبی جو افراتفری کی ہم نے سیاست جو اس کو شروع کی ہے وہ اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. اس کی لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے دل سے لے کر جائیں. ورنہ یہ روزانہ نیا تماشا، نیا ٹاک شو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی آج کی آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صبح کو کون سی ایسی ڈیولپمنٹ آنی ہے جس پہ آپ نے شو کرنا ہے. تو ہر ٹیم یہ بات درست ہے آپ کی سر، انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. لانگ ٹرم پلاننگ جس کی آپ شرجیل صاحب بات کریں، یہ جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گی اب لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بھی ایک حقیقی اپوزیشن کا اس کے اندر شامل ہونا کتنا ضروری ہے، یہ بھی ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں احمد بلال محبوب صاحب بھی شامل رہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.